अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की इस्लामी वीडियो की तरफ। तो आज जानते हैं कि कुरान के और इस्लाम के क्या हुकूक हैं, और ये भी जानते हैं कि आया हमने कुरान के और इस्लाम के हुकूक को अदा किए भी हैं या नहीं। जैसा आप सबको पता है कि इस्लाम के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक के हम पर कितने बड़े एहसानात हैं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम गुनाहों की दलदल में, परेशानियों की और ज़िल्लतों की गहराइयों में दबे हुए होते, खोए हुए होते। हमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा अता किया और हमें एक भटके हुए, एक तबाह हाल, एक गाफिल इंसान से अपने प्यारे नबी का उम्मती बना दिया। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम ही नज़र आता है। बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के और प्यारे नबी की वसीयतों पर, उनकी नसीहतों पर, उनके अहकामात पर चलने की बजाय आजकल हम भटक चुके हैं और हत्ता के हालात ये हो चुके हैं कि हमें खुद नहीं पता कि दीने इस्लाम के क्या क्या हुकूक हैं। कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की सच्ची किताब है और जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, उसके हुकूक क्या हैं। जब हमें हुकूक ही पता नहीं होंगे तो फिर हम उन्हें पूरा कैसे करेंगे और हम उन पर अमल दरामद कैसे करेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि कुरान जिस घर में हो उस घर में बरकतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का सच्चा कलाम है। तो उसके वसीले से उस घर में बरकतें तो ज़रूर नाज़िल होंगी, लेकिन समझने की ये बात है कि क्या कुरान सिर्फ़ घर में बरकत लाने की वजह से खाली एक पाक जगह पे रखने के काबिल ही था। क्या सिर्फ़ इसकी इतनी सी अहमियत थी कि एक बंद कुरान महीनों एक जगह पे रहे और उसे कोई खोलने वाला भी ना हो। आप देखते हैं आजकल जब कोई नेक काम शुरू करता है या कोई नया घर बनाता है, कोई फैक्ट्री ख़रीदता है या कोई भी ऐसा काम करता है या कोई भी नई चीज़ लेता है, तो उसके लिए मदरसे के चंद मोहल्ले के लोग या मदरसे के लोग बच्चे बुलाकर उनसे कुरान मजीद की तिलावत करवाई जाती है, अज़ान दिलवाई जाती है, ताकि उस कारोबार में, उस घर में बरकतें हों। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि ये बात गलत है, बिल्कुल जायज़ है ये बात और करना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन
کیا قرآن صرف رکھنے کے لیے گھر میں خالی برکتوں کی غرض سے اور خالی کچھ وقت کے لیے کسی چیز میں کا افتتاح کرنے کے لیے یا نئی جگہ پر نئے گھر میں نئے کسی کاروبار کی شروعات کرنے کے لیے اس میں برکت ڈالنے کے لیے تھا؟ جب کوئی بندہ مر رہا ہو اس کے سرانے بیٹھ کر قرآن کی صورتوں کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے ہی صرف تھا، یا اس کے کچھ اور حقوق بھی تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خالی مسلمان ہونے کا نام ہی کافی ہے، یا مسلمان بنا بھی جا سکتا ہے، اور مسلمان بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ تو قرآن کے حقوق میں پہلا حق ہے اس کی عزت کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی تلاوت کرنا۔ جو قرآن کا سب سے بڑا حق ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے کھولنا، اسے پڑھنا۔ جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو میں ایک اسلامی ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک واقعہ سنایا تھا ایک بندے کا کہ جو پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں قبر میں اعزاز سے نوازا، اور جب اس کی قبر غلطی سے کھل گئی لوگوں سے تو اس کے اندر جو سارا نظام تھا، جو اس کے اندر پھول کھلے ہوئے تھے، تو وہ صرف قرآن کو کھولنے کی، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ہی تھا۔ حالانکہ وہ بندہ ان پڑھ تھا، وہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود صرف اس کا یہ کہنا کہ یا اللہ میں تو نہیں جانتا، لیکن جو بھی آپ نے اس میں لکھا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، یہ میرا اس پہ ایمان ہے، تو صرف اس کی بدولت اسے کس طرح سے قبر میں انعام دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے درجات اس کے اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہوں گے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق آمیز واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے حالات خراب ہیں۔ آج کل صرف ہم لوگ نام کے ہی مسلمان ہیں، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اگر اسلام کی خاطر کچھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے یا اسلام کی راہ میں لڑنے کی بات آتی ہے تو ہم جیسے مسلمان میلوں دور کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اگر عیاشی میں یا کسی شاپنگ مال میں اگر جا کر کوئی شاپنگ کرنی ہو، یا کسی کی شادی ہو یا کوئی اور تقریب ہو، تو ہم لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اسی بندے سے جب اللہ کے راہ میں کچھ دینے کی استدعا کی جاتی ہے تو وہی بندہ 10 یا 20 روپے بڑی مشکل سے نکال کے دیتا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، صرف مسلمان ہونے کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس کے جاننے والوں کو، اس کے قریبی لوگوں کو اس بات کا علم ہوا، جب کفار کو اس چیز کا علم ہوا کہ فلاں عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے اسے سمجھانے کی، اسے اسلام سے دور کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جب وہ ناکام ہو گئے تو وہ اس عورت کو پکڑ کر ایک کنویں کے پاس لے گئے اور اس کے سامنے اس کنویں میں زہریلے بچھو اور سانپ ڈالے،
اور پھر اسے کہا کہ تمہیں آخری بار اسلام سے مڑ جانے کی، اسلام کو چھوڑ دینے کی سوال کرتے ہیں کہ تم کیا اسلام کو چھوڑ دو گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری بات پر غور کرنے کے لیے مجھے ایک رات چاہیے ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کی بات مان لی، تو رات گزر گئی، پھر دن آیا، پھر لوگوں نے اس عورت کو پکڑا اور اسی کنویں کے پاس لے گئے جس میں انہوں نے ایک دن پہلے سانپ اور بچھو ڈالے تھے۔ تو اس عورت سے کہا کہ اب بتا کہ تیرا فیصلہ کیا ہے، تو اسلام کو چھوڑ دینا چاہتی ہے یا پھر اس کنویں میں گر کے ایک بھیانک موت مرنا چاہتی ہے؟ تو تم نے کیا سوچا ہے؟ تو اس پر اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے پوری رات تم لوگوں سے سوچنے کے لیے نہیں مانگی تھی، بلکہ میں نے اس لیے مانگی تھی کہ میں پوری رات اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکوں، اس سے یہ استدعا کر سکوں، کیونکہ میں ایک مسلمان عورت ہوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتی کہ جب مجھے کنویں میں پھینکا جائے تو بچھوؤں کے ڈنگ کی وجہ سے، سانپوں کی زہر سے اور سانپوں کے کاٹنے کی وجہ سے میری آواز اور میری چیخیں غیر محرموں کے کانوں میں پڑیں۔ یہ میری عزت اب گوارا نہیں کرتی، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو میں پوری رات اللہ سے اس بات کے لیے دعائیں کرتی رہی، اسے گڑ گڑا کر مانگتی رہی کہ یا اللہ اگر میری موت اسی طریقے سے لکھی ہے تو مجھے استقامت عطا فرمانا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں بغیر آواز کیے یا بغیر میری آواز سنے کسی بندے کے کانوں میں میری آواز پڑے، مجھے موت آ جائے۔ تو اس واقعے سے آپ دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلال حبشی کا واقعہ بھی پتہ ہے کہ جب بلال حبشی نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو آقا تھا یا جس کے پاس پہلے وہ غلام تھے، اس نے ان پر کتنے ظلم کیے، انہیں تپتی ہوئی گرم ریت کے اوپر لٹا دیا اور ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام پر قائم رہے کیونکہ ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ تو جب انہیں لٹایا ہوا تھا تو پاس سے ایک بندہ گزرا، تو اس نے حضرت بلال حبشی سے سوال کیا کہ تمہیں گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور اوپر تمہاری پیٹھ پر ایک بھاری پتھر بھی ڈال دیا ہے، تو اس کے باوجود بھی تم مسکرا رہے ہو، اس کی مجھے وجہ بتاؤ۔ تو بلال حبشی نے اس سے کہا کہ اگر تم کسی بازار میں جاتے ہو اور وہاں سے اگر کوئی برتن ہی اٹھاتے ہو گھر کے لیے لینے کے لیے، تو اسے اچھی طرح سے چیک کرتے ہو، اچھی طرح سے اس کی جانچ کرتے ہو، اسے ہلا کے، اسے جلا کے، اسے ہر طریقے سے اس کا معائنہ کرتے ہو کہ یہ پائیدار بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا، ایک معمولی سا برتن تم اپنے لیے لیتے ہو تو اس کی اتنی زیادہ جانچ کرتے ہو، تو میرا اللہ جس کا اتنا عظیم دین ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ میری جانچ نہیں کرے گا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات پسند آ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بلال حبشی کی جب اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کرم کیا اور جب وہ اس آقا سے آزاد ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت سے نوازا، اور جب
صحابہ کے کہنے پر انہیں اذان دینے سے روک دیا گیا، تو جب تک انہوں نے اذان نہیں دی تب تک اللہ تعالیٰ نے صبح ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے دن کو رات سے جدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر جب حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن کا آغاز کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کریں گے اور اس کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے تب تک ہمیں اسلام سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں، بلکہ ہم دنیا میں بھی رسوا ہی رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ سے کسی نئی اسلامی ویڈیو کی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔